नाजरीन, 2025 में क्या होने वाला है, मौजूदा हालात किस तरफ जा रहे हैं, नेमतुल्लाह शाह की पेशगोइयां इस बारे में क्या कहती हैं? क्या इसी साल गज़वे हिंद का आगाज होने को है? क्या फलस्तीन इसराइल तनाज़ा गज़वे हिंद के आगाज की वजह बन सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, हदीस के अल्फाज हैं कि गज़वे हिंद की आखिरी जंग से पहले शाम से एक आग नमूदार होगी। यकीनन उस आग का मतलब शाम से उठने वाली जंग होगी। जंग को आप आग से तशबीह दे सकते हैं, क्योंकि जंग में जो हथियार इस्तेमाल होते हैं वो आतिशी होते हैं, गोला बारूद होता है। इसलिए हदीस के अल्फाज का मतलब यही है कि आखिरी जंग से पहले यानी गज़वे हिंद से पहले जो जंग होगी वो शाम से होगी। दोस्तों, अगर हालिया दिनों की बात की जाए तो फलस्तीन का इसराइल पर हमला और इसराइल का पलटकर वार किया जाना, क्योंकि शाम, उर्दन, लेबनान और हमास ने मिलकर इसराइल पर हमला किया और इसलिए इसराइल ने अपना बदला लेने के अलावा इन अरब ममालिक पर भी हमला करना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये गज़वे हिंद का आगाज है? गज़वे हिंद एक ऐसा मौजू है कि जिसके हवाले से मुख्तलिफ अफकार पाए जाते हैं। बाज मुफक्किरीन के नजदीक ये गज़वा माजी में हो चुका है और बाज इसको क़यामत के नजदीक बताते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गज़वे हिंद की पेशगोई के हवाले से सही रिवायत क्या है और अहादीस की रोशनी में गज़वे हिंद के असल हक़ाइक़ क्या हैं, ये कब वाक़े होगा, मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। अहादीस में गज़वे हिंद के मुजाहिदीन और शुहदा की क्या फजीलत बयान हुई है और मुफक्किरीन के नजदीक मौजूदा हालात के पेश नजर गज़वे हिंद में शमूलियत किसके नसीब में आएगी, इस बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा हजरत नेमतुल्लाह शाह की गज़वे हिंद के मुतालिक पेशगोइयों के मुतालिक भी आपको बताएंगे। नाजरीन, याद रहे कि पेशगोई का मकसद इंसानी रवैयों की इस्लाह होता है, इसलिए भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि पेश आमदा हालात का जायजा लेते हुए असल हक़ाइक़ का तयन किया जाए। पेशगोइयां उमूमन या तो ऐसे हालात या अलामतों पर मुश्तमिल होती हैं जो उमूमन पेश आते रहते हैं, या ऐसे हक़ाइक़ पर मुश्तमिल होती हैं जो सिर्फ एक ही दफा मारिज़े वजूद में आए हैं या आएंगे। इनकी फजीलत और मजम्मत भी उस खास मौके के एतबार से होती है। गज़वे हिंद, जिसकी इतनी बड़ी फजीलत जुबान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान हुई है कि बाज जलीलुल क़द्र सहाबा इसमें शिरकत की ख्वाहिश करते रहे, वो एक लाजमन मुतय्यन गज़वा है। उनको नजरअंदाज करके अहद नबूवत से लेकर ता क़यामत बर्रे सगीर यानी हिंदुस्तान में पेश आने वाली मुसलमानों और काफिरों की तमाम लड़ाइयों को गज़वे हिंद करार दे देना दुरुस्त नहीं है, जैसा कि बाज मुफक्किरीन ने किया है। बिलखुसूस बर्रे सगीर के अंदर की मुसलमानों और काफिरों की बाहमी लड़ाइयाँ तो बिल्कुल गज़वे हिंद नहीं है। गज़वे हिंद के बारे में अहादीस का उसलूब बिल्कुल वाज़ेह है कि ये एक लश्कर बैरून हिंद से बर्रे सगीर मौजूदा पाको हिंद पर हमला आवर होगा। इसी बुनियाद पर क़ियास किया है कि ये बर्रे सगीर हिंद पर मुसलमानों का वो पहला तारीखी हमला था जब सिंध भी पाकिस्तान की बजाय हिंदुस्तान का हिस्सा था। इसीलिए बाज मुफक्किरीन के ख्याल में ये गज़वे बनु उमैया यानी वलीद बिन अब्दुल मुल्क, जिनका दारुल खिलाफा शाम यानी बैतुल मुक़द्दस था, के जमाने में मोहम्मद बिन कासिम का वो हमला ही है जो हिंद के बासियों पर उस वक्त हुआ जब वो काफिर थे। ये हमला बर्रे सगीर में वसी तौर पर इस्लाम के फैलाव का बायस भी हुआ और इस हमले में काफिरों का राजा दाहिर तो मारा गया, लेकिन बहुत से मातहत हुकाम मुसलमानों के कैदी भी बने। इस लिहाज से ये गज़वा इमाम महदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नुज़ूल सानी के वक्त दज्जाल से लड़ी जाने वाली इस जंग से बहुत कबल पेश आने वाली लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई को गज़वे हिंद नहीं कहा जा सकता। लिहाजा पेश गोइयों में बयान करदा लड़ाई हतमी तौर पर अभी मुसलमानों को पेश नहीं आई। नाजरीन, इसके अलावा मुहक्किकीन ने जमा करदा अहादीस से जो नताइज अखज़ किए हैं उनका रुख बर्रे सगीर की अंदरूनी चपकलिश की तरफ जा रहा है, यानी बर्रे सगीर के दोनों हिस्से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन मसले कश्मीर पर कोई जंग मुराद ली जा रही है। मसले कश्मीर इस वक्त पाको हिंद की कश्मकश में अहम अंसर होने के बावजूद इसे मुजव्वज़ा गज़वे हिंद करार देना तहकुम दिखाई देता है। दोस्तों, मुहक्किकीन के इन अंदाजों से मालूम होता है कि अहद नबूवत के बाद ता क़यामत पेश आने वाली बर्रे सगीर की तमाम लड़ाइयों को गज़वाते हिंद का तसलसल करार दिया जा रहा है। इसका हासिल ये बताने की कोशिश की जा रही है कि गज़वे हिंद कोई मुतय्यन गज़वा नहीं है, बल्कि वो मुतादिद कौमों के दरमियान पेश आने वाले मुख्तलिफ वाक़यात हैं। जरा सोचें कि अगर कोई लड़ाई बर्रे सगीर पर किसी कौम के पे दर पे हमलों का एक तसलसल ही होती है, फिर भी शायद एक गज़वा करार देने की गुंजाइश निकल सकती थी, लेकिन वाक़अतन ऐसा भी नहीं। नाजरीन, इस तरह के कई अंदाज आपने भी यकीनन सुने होंगे, लेकिन अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताती है और अहादीस की रोशनी में गज़वे हिंद की मुकम्मल तहकीक क्या है आपको बताएंगे और लोगों के गज़वे हिंद को लेकर जो सवालात और खदशात हैं सबको
دور کریں گے۔ ناظرین، غزوہ ہند کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ چند اصطلاحات کی تفصیل کو ذہن نشین کر لیا جائے، کیونکہ غزوہ کے بارے میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ غزوہ ہند کو غزوہ ہند کیوں کہا جاتا ہے۔ دوستو، عام طور پر غزوہ کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ غزوہ اس لڑائی کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود رہے۔ البتہ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ نبوی غزوات کی بالحاظ زمانہ وقوع کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم غزوات ثابتہ یا واقعہ ہے، یعنی وہ جنگیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں وقوع پذیر ہو چکی۔ سیرت نگاروں اور محدثین کی اصطلاح میں ان غزوات کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم غزوہ یعنی وہ معرکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی اور جنگ میں مجاہدین صحابہ کی کمان اور قیادت کی۔ تعداد کے اعتبار سے یہ تقریباً 27 جنگیں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی۔ دوسری قسم سریہ ہے۔ محدثین اور سیرت نگاروں کی اصطلاح میں وہ جہادی مہمات جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود شرکت نہیں فرمائی بلکہ کسی صحابی کو قیادت کے لیے متعین فرمایا، سریہ کہلاتی ہے، اور کتب حدیث و سیرت میں ان غزوات و سریہ کی تفصیلی حالات کا تذکرہ موجود ہے۔ ناظرین، غزوہ کا مفہوم صرف وہی نہیں ہے جو عام لوگوں کے ذہن میں ہے، بلکہ اس کی اقسام بھی ہیں جو بیان کی گئی ہیں، اور معلوم ہوا کہ غزوہ صرف وہی نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی شامل ہوگی، بلکہ اس کے علاوہ بھی یہ اصطلاح استعمال ہو سکتی ہے۔ دوستو، چلیے اب غزوہ ہند کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات آپ کو بتاتے ہیں۔ احادیث غزوہ ہند میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت نقل کی ہے اس میں حضرت امام ابو اسحاق فزاری کا قول ذکر کیا ہے کہ جب انہوں نے یہ حدیث سنی تو ابن داؤد سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، کاش کہ مجھے رومیوں کے ساتھ جنگ و جہاد میں گزری ساری عمر کے بدلے میں ہندوستان کے خلاف نبوی پیشن گوئی کے مطابق جہادی مہم میں حصہ لینے کا موقع مل جاتا۔ دوستو، امام ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس تمنا کے پیش نظر ان کی عظمت کا اندازہ ان کے مناقب میں حضرت فضیل بن ایاز کے اس خواب سے لگایا جا سکتا ہے جو امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں نقل کیا ہے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے اور آپ کے پہلو میں ایک نشست خالی ہے، تو میں نے ایسے موقع کو نادر اور غنیمت سمجھتے ہوئے اس پر بیٹھنے کی کوشش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے منع فرمایا کہ یہ نشست خالی نہیں بلکہ ابو اسحاق فزاری کے لیے مخصوص ہے۔ دوستو، اب خود ہی غزوہ ہند کی فضیلت کا اندازہ لگا لیجئے کہ اس غزوہ کی فضیلت کتنی زیادہ ہے کہ اللہ والوں نے اس غزوہ میں شرکت کی تمنا کی ہے۔ دوستو، یاد رکھیں کہ غزوہ ہند و سندھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں میں ان غزوات موعودہ کی ذیل میں آتا ہے جن کی فضیلت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد احادیث مروی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جس کے الفاظ یہ ہیں: میرے جگری دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا کہ اس امت میں سندھ و ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی۔ اگر مجھے ایسی کسی مہم میں شرکت کا موقع ملا اور میں اس میں شریک ہو کر شہید ہو گیا تو ٹھیک، اگر غازی بن کر واپس لوٹ آیا تو میں ایک ایسا آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے علاوہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں دو گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے، ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا گروہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہو۔ اس روایت کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث یوں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا، ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا حتیٰ کہ وہ مجاہدین ان ہندوؤں کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ اس جہاد عظیم کی برکت سے ان مجاہدین کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دی اور ہم واپس پلٹ آئے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں اس شان سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا۔ یا رسول اللہ، اس وقت میری شدید
شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور ہنس کر فرمایا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ ناظرین، یہ تھا کچھ تذکرہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں غزوہ ہند کا۔ اب بات کرتے ہیں حضرت نعمت اللہ شاہ کی غزوہ ہند کے متعلق پیشن گوئیوں کا۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کے برگزیدہ بندے جو اپنی تمام تر زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت اور زہد و تقوی کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جب چاہیں اپنی خصوصی عنایت سے ولی، ابدال، قطب اور غوث جیسے اعلیٰ و عرفہ روحانی مراتب پر فائز کر دیتے ہیں، جہاں ان سے خارق عادت اور کشف و کرامات کا ظہور ہوتا ہے اور وہ حاطف غیبی، القا اور الہام کا ادراک رکھتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی مثل ہوں گے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک علماء سے مراد یہی گروہ اولیاء مراد ہے۔ انہی اولیاء کرام میں آج سے قریباً ایک مشہور و معروف صوفی باکمال حضرت نعمت اللہ شاہ ولی گزرے ہیں، جن کے ہزاروں فارسی اشعار پر مشتمل دیوان کے علاوہ ایک قصیدہ بہت مشہور ہے، جس میں اس برگزیدہ ولی اللہ نے آنے والے حوادث کی پیشن گوئی فارسی اشعار کی صورت میں کی ہے، جو آج تک حرف بحرف صحیح ثابت ہوتی چلی آ رہی ہے۔ قصیدے کے اشعار مختلف حوالوں سے 2000 کے قریب بتائے جاتے ہیں، لیکن ہمیں کافی کوشش کے باوجود کم و بیش 300 اشعار سے زیادہ دستیاب نہ ہو سکے، لہٰذا پیشن گوئی کا یہ انمول قصیدہ ہم سے مزید تحقیق اور جستجو کا مطالبہ کرتا ہے۔ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے جب ہم حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے قصیدے لکھنے کی تاریخ سے 100 تا 700 سال بعد پاک و ہند میں آنے والے بادشاہوں کے نام ترتیب وار ان کے قصیدے کے اشعار میں پڑھتے ہیں، جبکہ وہ حکمران ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ وہ سب سے پہلے مشہور مغل بادشاہ امیر تیمور کا نام اس کی پیدائش سے تقریباً 200 سال قبل اپنی پیشن گوئی کے ایک ابتدائی شعر میں لکھتے ہیں۔ اس کے بعد لودھی خاندان کے حکمران سکندر لودھی اور ابراہیم لودھی کے ناموں کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد آنے والے ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے حکمران بابر، ہمایوں، درمیان میں شیر شاہ افغان، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں کے نام ان کے اشعار میں آتے ہیں، اور یوں خاندان مغلیہ کے 300 سال دور حکومت کی ترتیب وار پیشن گوئی کرتے ہوئے وہ انگریزوں کی ہند میں آمد تک خاندان مغلیہ کے قریباً تمام حکمرانوں کو اور ان کی مدت حکمرانی بیان کر دیتے ہیں۔ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی تمام حجابات سے پردہ اٹھاتے ہوئے اس کرۂ ارض پر تا قیامت نمودار ہونے والے کم و بیش تمام بڑے واقعات و حوادث کو اپنے قصیدے میں بیان کرتے ہیں، جو ماضی کی تاریخ کی روشنی میں بالکل صحیح، واضح اور عام فہم ہیں، جبکہ مستقبل میں ظہور پانے والے تمام واقعات کے لیے انتظار کرنا ایک فطری امر ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی پیش گوئیوں کے قصیدے میں 3 مختلف قسم کے ردیف اور قافیہ استعمال ہوئے ہیں۔ بعض کے ردیف پیدا شد یعنی پیدا ہوگا، اور بعض اشعار میں قافیہ زمانہ، بہانہ اور غائبانہ وغیرہ استعمال ہوا ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی عالم غیب کی پردہ کشائی سے قبل کچھ یوں فرماتے ہیں، ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ رہا ہوں، میں زمانے کی حالت دیکھ رہا ہوں، میں یہ بات علم نجوم کے ذریعے سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے دیکھ رہا ہوں۔ اب حضرت نعمت اللہ شاہ ولی پیدا شد یعنی پیدا ہوگا کی ردیف میں ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے حکمرانوں کی پیش گوئی کی ابتدا اس شعر سے کرتے ہیں، میں سچ کہتا ہوں کہ ایک بادشاہ دنیا میں پیدا ہوگا، اس کا نام تیمور شاہ ہوگا۔ تیمور شاہ نے 1398 عیسوی میں ہندوستان کے بادشاہ محمد تغلق کو شکست دے کر ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا۔ جب سکندر لودھی سے ابراہیم لودھی تک نوبت پہنچ جائے گی، اس بات کو یقین سے سمجھ لیں کہ اس کی بادشاہی میں فتنہ پیدا ہوگا۔ ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے بانی ظہیر الدین بابر، جو امیر تیمور کی 5ویں پشت میں سے تھے، نے 1526 میں پانی پت کی پہلی لڑائی میں لودھی خاندان کے آخری حکمران ابراہیم لودھی کو شکست دے کر دہلی پر قبضہ کر لیا تھا۔ بابر کے متعلق حضرت نعمت اللہ شاہ بابر کے اقتدار میں آنے سے 350 سال قبل اپنے ایک شعر میں درج تاریخ 570 ہجری بمطابق 1174 عیسوی میں پیشگوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کے بعد ملک کابل کا بادشاہ بابر دہلی میں ہندوستان کا والی ظاہر ہوگا۔ بابر کے بیٹے ہمایوں اور اس دوران شیر شاہ سوری کے ظاہر ہونے کے بارے میں لکھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہی ہمایوں تک پہنچے گی، جبکہ اسی دوران قدرت کی طرف سے ایک افغان ظاہر ہوگا۔ تاریخ ہند بتاتی ہے کہ شیر شاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد ہمایوں نے نظام سکہ کے ذریعے دریائے گنگا پار کر کے جان بچائی اور ایران کے بادشاہ
کے پاس پناہ لی، جس نے اس کی بڑی قدر و منزلت کی، اور چند سال بعد جب شیر شاہ سوری چل بسا تو ہمایوں نے شاہ ایران کی مدد سے 1555 عیسوی میں دوبارہ ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور یوں کل ملا کر 1530 تک حکومت کی۔ ناظرین، اسی طرح آپ کو کچھ مزید پیشگوئیاں بتاتے چلیں۔ ہمایوں بادشاہ ہندوستان پر قبضہ کر لے گا، اس کے بعد اس کا بیٹا اکبر ملک کا بادشاہ بن جائے گا۔ چنانچہ جلال الدین محمد اکبر نے تقریباً 50 سال تک ہندوستان پر بادشاہت کی۔ اس کے بعد جہانگیر عالم پناہ ہوگا، یہ مہتاب کامل کی طرح تخت پر جلوہ گر ہوگا۔ جب وہ دارالبقا کی طرف سے سفر کرے گا تو اس کے بعد اس کا بیٹا شاہ جہاں تخت نشین ہوگا، وہ 40 سال سے کم بادشاہی کرے گا، جبکہ اس کا بیٹا اورنگزیب اس کے سامنے ہی اس وقت تخت پر جلوہ افروز ہو جائے گا۔ نادر شاہ ایران سے آ کر ہندوستان کا تخت چھین لے گا، لہٰذا اس کی تلوار کے زور سے دہلی کا قتل عام ہوگا۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ نور الدین محمد جہانگیر نے 1605 عیسوی سے 1627 عیسوی تک ہندوستان پر حکمرانی کی۔ جہانگیر اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کا مقبرہ شادرہ لاہور میں ہے، جس سے 200-300 گز کے فاصلے پر اس کی بیوی ملکہ نور جہاں کا مزار ہے۔ یہاں یہ بات کسی قدر قابل توجہ ہے کہ قصیدہ ہزا میں جہاں پیدا شد کی ردیف کے دستیاب اشعار میں امیر تیمور اور ظہیر الدین بابر سے لے کر خاندان مغلیہ کے آخر تک تمام حکمرانوں کے ناموں کا ترتیب وار ذکر موجود ہے، وہاں صرف محی الدین محمد اورنگزیب کا نام کسی بھی شعر میں نہیں ہے، اگرچہ اس کے نام کے بغیر اس کا ذکر اپنے باپ شاہ جہاں کے بعد اشعار میں موجود ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اورنگزیب، جس نے قریباً 50 سال تک ہندوستان پر بادشاہی کی، واحد مغل حکمران ہے جس نے تخت نشینی کی صدیوں پرانی روایات سے انحراف کیا تھا۔ اورنگزیب کے بعد خاندان مغلیہ کا زوال شروع ہو گیا۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ ایک بار پھر بابر کے دور حکومت کی طرف پلٹتے ہوئے سکھوں کے بانی پیشوا گرو نانک کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ بابر بادشاہ جو ہوگا، اس کے چند روز بعض سالکوں کے درمیان ایک فقیر پیدا ہوگا، اس کا نام نانک ہوگا۔ بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے۔ اس بے اندازہ فقیر کا بازار گرم ہوگا اور چرچا ہوگا۔ گرو نانک 1441 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1538 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ برے صغیر پاک و ہند میں انگریزوں کی آمد کے بارے میں پیشگوئی کرتے ہوئے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی لکھتے ہیں، وہ جنگجو راجے مہاراجے جو شراب اور بھنگ کے نشے میں مست ہوں گے، ان کے ملک میں انگریز تاجرانہ انداز میں داخل ہوں گے۔ ہندوستان پر انگریزوں کا ایسٹ انڈیا کمپنی کی آڑ میں قبضہ کرنے کی شاطرانہ چال تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کے بعد عیسائی تمام ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے اور 100 سال تک ان کا حکم ہندوستان پر چلتا رہے گا۔ ہندوستان کے انگریز وائس رائے لارڈ کرزن نے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئیوں کے قصیدے کی کتاب پر ہندوستان بھر میں قانونی پابندی محض اس پیشگوئی کی وجہ سے عائد کر دی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انگریز ہندوستان پر صرف 100 سال تک حکومت کریں گے۔ جنگ عظیم اول و دوئم کے بارے میں پیشگوئی کرتے ہوئے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کہتے ہیں، جنگ عظیم یعنی جرمن کی جنگ میں آسمان عیسائیوں کو مبتلا کر دے گا اور ان کے لیے تباہی و بربادی کا نشان ظاہر ہوگا۔ جنگ عظیم اول 1914 سے 1918 تک رہی، پھر 21 سال بعد دوبارہ 1939 سے لے کر 1945 تک جنگ عظیم دوئم جرمنوں سے عیسائیوں کی طرف لڑی گئی۔ ناظرین، ایک اور جگہ پر وہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ اہل برطانیہ جرمنوں پر فتح پالیں گے، لیکن جنگ کی تباہ کاریوں سے ان کے نظام حکم میں بہت زیادہ کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی انگریزوں کے بارے میں آگے پیشگوئی کرتے ہیں، اگرچہ انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ جائیں گے، لیکن وہ اپنے مکروہ فن سے لوگوں میں ایک جان لیوا جھگڑا چھوڑ جائیں گے۔ ناظرین، خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس پیشگوئی میں مسئلہ کشمیر کا ذکر ہے۔ ناظرین، قیام پاکستان کا ذکر ان پیشگوئیوں کے قصیدے میں کچھ اس طرح کیا گیا ہے، جب ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، انسانوں کا خون بے دریغ جاری ہوگا، شورش و فتنہ انسانی سوچ سے بعید ہوگا، مسلمان اپنے اسلاف کے علاقے پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان میں پناہ حاصل کر لیں گے۔ اس رنج اور معیشت کے بعد ان کی بخت آوری ظاہر ہوگی۔ قیام پاکستان کے بعد حضرت نعمت اللہ شاہ ولی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہونے والی 1965 کی جنگ کی پیشگوئی کرتے ہوئے بتاتے ہیں، 17 روز کی جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام کے غازی خون ریزی کر کے اور قربانی دے کر کامیاب ہوں گے۔ اس شعر میں ایام ہفتہ 17 دن کے الفاظ کہہ کر حضرت نعمت اللہ ولی نے 800 سال قبل 6 ستمبر 1965 کی پاک بھارت کی 17 روزہ جنگ نہ ایک دن کم نہ ایک دن زیادہ کی بات کر کے اپنی پیشگوئی کا لوہا
منوایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ رحمت اللہ علیہ 1971 کی جنگ کے بارے میں پیش گوئی کرتے ہیں، مشرق یعنی مشرقی پاکستان ہیلا کاروں کے فریب سے تباہ ہوگا، جبکہ مغرب یعنی مغربی پاکستان والے اپنے سنگ دلانہ فعل پر گریہ اوزاری کریں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس پیش گوئی کے پیش نظر اہل فہم و فراست پاکستان کے حکمرانوں اور مغربی پاکستان کے با اختیار بیوروکریسی کے متعصبانہ، جانبدارانہ اور غیر منصفانہ پالیسیوں کو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی بنیادی وجہ قرار دیتے ہیں۔ آپ مزید فرماتے ہیں، وہ کینہ پرور بنیا یعنی اندرا گاندھی جس کا نام گاف کے حرف سے شروع ہوگا، اس کے نام کی کل 6 حروف گاف، الف، نون، دال، ہے یہ ہوں گے، وہ اپنے مکر اور مکاری سے یقینی طور پر فاتح ہوگی۔ ناظرین، اب ہم حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی ان پیش گوئیوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا تعلق پاکستان کے مستقبل سے ہے۔ ان پیش گوئیوں کے مطابق پاکستان میں کیا ہونے والا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ ناظرین، آپ رحمت اللہ علیہ ایک شعر میں یوں پیش گوئی فرماتے ہیں، محرم کے مہینے میں مسلمانوں کے پاس ہتھیار آ جائیں گے، مسلمان اس وقت جارحانہ قدم اٹھائیں گے، ترکی، عرب، ایران اور مشرق وسطی والے امداد کے جذبے سے دیوانہ وار آئیں گے۔ چترال، ناگا پربت، چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ مل کر تبت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت پوری طرح پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے، جن کا نعمت اللہ شاہ ولی نے ذکر کیا ہے، شدید فتنہ اور فساد پھیلا رہا ہے۔ ان علاقوں میں علیحدگی پسند تحریکوں کو ہوا دی جا رہی ہے اور پاکستان کے شمالی اور قبائلی علاقوں میں تحریک طالبان کے خوارج کی حمایت بھی اسی بھارتی سازش کا ناپاک حصہ ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں، ترکی، چین اور ایران والے باہم یکجا ہو جائیں گے، یہ سب تمام ہندوستان کو غازیانہ طور پر فتح کر لیں گے، یہ چیونٹیوں اور مکڑیوں کی طرح راتوں رات غلبہ حاصل کر لیں گے۔ میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ مسلمان قوم فاتح ہوگی۔ یہ واضح نہیں کہ یہ محرم کا ماہ مقدس کس سن میں آئے گا، مگر حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے مطابق اس محرم الحرام کے مہینے میں پاکستان فوجی لحاظ سے انتہائی مضبوط پوزیشن میں ہوگا اور دشمن کے لیے شمشیر برہنہ ثابت ہوگا۔ ان اشعار کی پیش گوئیوں میں غالباً غزوہ ہند کا ذکر ہے، جن کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بھی واضح طور پر بتایا گیا ہے۔ آپ رحم اللہ کی پیش گوئی کے مطابق ملک ہندی میں ایک فتنہ پیدا ہوگا تو غازیان اسلام ایرانی جہاد لے کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک بغاوت پیدا ہو جائے گی، ایک فساد برپا ہو جائے گا اور اس فساد کے نتیجے میں مسلمان غازی اعلان جنگ کر کے ہندوستان سے براہ راست تصادم کر دیں گے۔ یوں غزوہ ہند کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ محققین کے نزدیک ہندوستان میں برپا ہونے والی سازش ہو سکتا ہے سکھوں کی بغاوت ہو۔ یہ ممکن ہے کہ ہندوستان میں کوئی بڑی دہشت گرد کارروائی یا حادثہ واقع ہو جائے اور اس کے نتیجے میں بہت بڑا فساد برپا ہوگا۔ اس حادثے یا سازش کے نتیجے میں ہند پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر دے گا اور پھر پاکستان سے بھی پاک فوج اور مجاہدین اعلان جہاد کرتے ہوئے مقابلے پر آ جائیں گے۔ اس قسم کی پیش گوئی سمپسن کارٹونز میں بھی کی گئی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کی اگلی جنگ اسی طرح کے کسی بہانے، سازش یا دہشت گردی کی بنیاد پر ہی شروع ہوگی اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے نعمت اللہ شاہ ولی کی پیش گوئی یقینی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان پر کب اور کس وقت جلال و جمال کی کیفیت طاری ہوتی ہے، کب اور کیسے وہ حالات وجد میں آتے ہیں اور کب مکاشا اور مشاہدہ اور الہام یا القا کے ذریعے ان پر غیب کے پردے کھلتے ہیں اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مستقبل میں جھانکنے کا اعلیٰ و عرفہ روحانی مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنی پیش گوئیوں کے قصیدے میں پیدا شد یعنی پیدا ہوگا کی ردیف میں خصوصی طور پر برے صغیر پاک و ہند میں رونما ہونے والے غیر معمولی حالات و واقعات سے پردہ اٹھایا ہے، مگر اب انہوں نے ویرانہ، زاہدانہ اور فاتحانہ وغیرہ قافیہ کے ذریعے زیادہ وسعت اور وضاحت کے ساتھ برے صغیر پاک و ہند اور ملحقہ علاقہ جات میں پیش آنے والے واقعات کو ایسے بے باکانہ طور پر بیان کیا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے کئی صدیوں قبل ہی آج کے حالات 100% صحت کے ساتھ بتا دیے تھے۔ آپ غور کریں کہ انہوں نے جگہوں اور قوموں کا نام لیتے ہوئے وہ نام بھی استعمال کر ڈالے جو ان کے زمانے میں مستعمل نہیں تھے اور بسا اوقات تو درست نام لینے کی خاطر وہ حروف تہجی بھی استعمال کیے جو فارسی میں وجود نہیں رکھتے تھے اور آج کی اردو میں لکھے جاتے ہیں۔ اب ہم قطعیت سے یہ ثابت کر چکنے کے بعد کہ شاہ صاحب کی پیش گوئیاں ماضی میں درست ثابت ہو رہی ہیں، مستقبل کی طرف چلتے ہیں۔ یہ اشعار بظاہر نریندر مودی کے عروج اور اس کے بعد انتہا پسند ہندو گروہوں کے مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دینے کے
بارے میں دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہندوستان کے ملک میں ایک شورش ظاہر ہوگی، مشرکانہ زمین پر فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ اس خلفشار کے وقت بت پرست قوم کلمہ گو مسلمانوں پر اپنے ہندوانہ قہر و غضب کے ذریعے جابر ہوں گے۔ یہ حالات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان کی ذلت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نصرت اور امداد پڑوسی ملکوں سے ظاہر ہوگی۔ منگول لشکر شمال کی جانب سے مدد کے لیے آئے گا۔ ایران یعنی فارس والے اور ترکی عثمان والے بھی مددگار ثابت ہوں گے، یعنی ترکی کے عظیم اسلامی حکمران سید رجب طیب ایردوان بھی اپنی افواج قاہرہ پاکستان کی مدد کے لیے بھیج دیں گے۔ یہ کسی ترک سلطان کی جانب سے ہندوستان پر پہلا حملہ ہوگا۔ دوسری طرف وہ اصل ہیرو منظر عام پر آئے گا جو مسلمانوں کی فتح کا باعث بنے گا۔ جب اس کے دور میں ظلم و بدعت رواج پا جائے گا تو عرب کا بادشاہ ان کو دفع کرنے کے لیے حکومت کی اچھی باغ دوڑ سنبھالنے والا پیدا ہوگا۔ شیر علی شاہ کافروں کو قتل کرنے والا ہوگا اور دین محمدی کا پاسبان بنے گا۔ آپ جان چکے ہوں گے کہ جلد ہی شیر علی شاہ نامی ایک شخص مغرب میں پیدا ہوگا جو ہمارا نجات دہندہ بنے گا۔ مغرب سے مراد یورپ نہیں ہے بلکہ پاکستان کے مغرب کا ذکر ہے، جو ظاہر ہے افغانستان یا ایران سے نمودار ہوگا۔ جنگی ہتھیار اور جنگی کارروائی کا ماہر لشکر آئے گا جس سے مسلمانوں کو زبردست اور بے حساب تقویت پہنچے گی۔ ترکی، عرب، ایران اور مشرق وسطی والے امداد کے جذبے سے دیوانہ وار آئیں گے۔ نیز پہاڑیوں، بیابانوں اور صحراؤں سے عراب بھی آئیں گے۔ آگ والا سیلاب ہر طرف رواں دواں ہوگا۔ چترال، نانگا پربت، چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ مل کر تبت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا۔ ترکی، چین اور ایران والے باہم یکجا ہو جائیں گے۔ یہ سب تمام ہندوستان کو غازیانہ طور پر فتح کر لیں گے۔ یہ چیونٹیوں اور مکڑیوں کی طرح راتوں رات غلبہ حاصل کر لیں گے۔ میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ مسلمان قوم فاتح ہوگی۔ اہل کابل بھی کافروں کو قتل کرنے کے لیے نکل آئیں گے۔ کافر لوگ دائیں بائیں بہانہ سازی کریں گے۔ سرحد کے غازیوں سے زمین مرقد کی طرح لرزے گی۔ وہ مقصد کے حصول کے لیے دیوانہ وار آئیں گے۔ برٹش دور کے شمالی مغربی سرحدی صوبے کا نام لے کر شاہ صاحب نے اس خطے کے مجاہدین کی شجاعت کی تعریف کی ہے۔ اسی دوران ایک بڑی جنگ عظیم لڑی جائے گی۔ اس جنگ عظیم سے ایک عالم کا قتل بغیر شک و شبہ ظاہر ہوگا۔ شاہ عربستان ہتھیاروں اور اسلحے کے زور پر فتح حاصل کر لے گا، جبکہ کافر قوم کو ایسی شکست سے دوچار ہونا پڑے گا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی۔ عام و خاص سب کے سب لوگ جمع ہو جائیں گے۔ اس کام میں سینکڑوں قسم کے غم کی فریضے حج کے بعد اور عید الفطر کی نماز سے پہلے ہاتھ سے نکلے ہوئے علاقے کو حاصل کر لیں گے جو انہوں نے غاصبانہ ضبط کیا ہوا تھا۔ دریائے اٹک یعنی دریائے سندھ کافروں کے خون سے 3 مرتبہ بھر کر جاری ہوگا۔ نوٹ کریں کہ شاہ صاحب نے شعر میں دریائے سندھ کے فارسی نام رود ہند کی بجائے رود اٹک کا لفظ استعمال کیا ہے، جو ان کی روحانی صلاحیت کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ حرف ٹے کے فارسی میں نہ ہونے کے باوجود اس فارسی شعر میں اس کے استعمال کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیش گوئیاں موجودہ پاکستان کے اردو دان طبقے کے لیے کی گئی ہیں۔ پنجاب، شہر لاہور، ملک کشمیر نصرت شدہ، دریائے گنگا اور جمنا کا علاقہ اور بجنور شہر پر مسلمان غالبانہ قبضہ کر لیں گے، یعنی مشرقی پنجاب کے علاوہ یو پی کا پورا علاقہ بھی فتح کرنے کی خوشخبری دے دی گئی ہے۔ خوبرو لڑکیاں اور حسین دلربائیں مجاہدین مال غنیمت کے زمرے میں اپنی ملکیت میں لے لیں گے۔ اس شعر سے ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ ممبئی بھی فتح ہو جائے گا اور اس کی فلم انڈسٹری جو اپنی ہی فرضی فلم میں پاکستان کو شکست دیتی ہے، حقیقی جنگ میں پاکستان کے قبضے میں آ جائے گا۔ اس کام کے بعد کافر مغلوب ہو جائیں گے اور مسلمانوں کی جری افواج فتح حاصل کر کے خوش ہو جائیں گی۔ یہ لڑائی 6 ماہ تک انسانوں کے بیچ چلتی رہے گی۔ مسلمان اللہ کے فضل سے فاتح ہوں گے، خدا کے حکم سے مسلمان خوش ہو جائیں گے، اللہ پاک خالقانہ لطف و کرم فرمائیں گے، دین اور ایمان کے جملہ بدخواہ لوگ قتل کر دیے جائیں گے، تمام ہندوستان ہندوؤں کی عملداری سے پاک ہو جائے گا، اسلام کا غلبہ 40 سال تک ہندوستان کے ملک میں رہے گا۔ اس کے بعد دجال ایران کے شہر اصفہان سے ظاہر ہوگا۔ ہندوستان کی طرح مغرب یعنی یورپ کی تقدیر بھی خراب ہو جائے گی۔ تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ پیش گوئیاں سن کر آپ جان چکے ہوں گے کہ ہم نہ صرف کشمیر بلکہ پورا ہندوستان بھی فتح کرنے والے ہیں۔ ان پیش گوئیوں میں صرف دریائے اٹک کے خون پر بھرنے سے ہمیں تشویش ہے۔ کفار کا لشکر کیا کشمیر کی طرف سے یلغار کرتا ہوا اٹک تک پہنچے گا جہاں اسے فیصلہ کن شکست ہوگی، یا پھر یہ لاہور کی طرف سے حملہ آور ہوگا اور پورے پنجاب پر قبضہ کرنے کے بعد دریائے اٹک تک پہنچے گا اور جہنم واصل ہوگا۔ یہ بھی نوٹ کریں کہ شاہ صاحب کی پیش گوئیوں سے
یہ بات واضح ہے کہ نہ تو پاکستان اٹک تک کا وسیع رقبہ گنوانے کے باوجود ایٹمی ہتھیار استعمال کرے گا اور نہ ہی ہندوستان مکمل طور پر فتح ہونے کے باوجود اپنے ایٹمی اسلحے کو استعمال میں لائے گا۔ یا ممکن ہے کہ ایٹمی اسلحہ استعمال کرنے کی کوشش کی جائے مگر روحانی اثر کی وجہ سے وہ ناکارہ ہو جائے تاکہ مسلمان ایک مرتبہ پھر مکمل بر صغیر پر اپنا سبز جھنڈا لہرا سکیں۔ ایک جگہ پر آپ فرماتے ہیں، وہ راز جو میں بیان کر چکا ہوں اور وہ موتی جو میں پرو چکا ہوں یہ ایک غیبی سند ہے، یہ میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی یقیناً مدد کریں گے۔ مزید فرماتے ہیں، اگر تو اجلت چاہتا ہے اور اللہ کی مدد چاہتا ہے تو خدا کے لیے اللہ کے نیک بندوں کے اقوال کی پیروی کر، تو اس وقت کسی کو اہل حق نہ دیکھے گا، لوگ چور اور ڈاکوؤں کے سر پر دستار رکھیں گے۔ یہ شعر بھی حال یعنی موجودہ دور سے متعلق معلوم ہوتا ہے۔ بعض اوقات بات اشارہ و کنایا میں کہی جاتی ہے، یہ شعر بھی زمانہ حال یعنی موجودہ دور کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی کچھ نعمت اللہ شاہ کی پیشگوئیاں جو ماضی میں سچ ثابت ہو چکی ہیں اور کچھ پورا ہونے کے انتظار میں ہیں۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ نعمت اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کے مطابق ہند میں ایک ایسی اسلامی ریاست قائم ہوگی جس کا سپہ سالار ایک جنگجو اور نڈر مسلمان ہوگا اور اس کی قیادت میں مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان کئی بڑی جنگیں ہوں گی جس میں آخر کار مسلمانوں کو تمام دنیا پر فتح حاصل ہوگی اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ ناظرین، یاد رہے کہ ہندوستان زمین کا وہ حصہ ہے جہاں ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے قدم رکھا، ان پر وحی کا آغاز بھی یہی ہوا۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت تھا، اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابتدائی ظہور اسی سرزمین پر ہوا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہندوستان سے ربانی خوشبو آتی ہے۔ روایات کے مطابق ہندوستان میں اسلام کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں پہنچ چکا تھا۔ آمد اسلام سے قبل بھی عرب کے اہل ہند سے تعلقات تھے اور سب سے بڑھ کر یہ بات اہم ہے کہ جس خطہ زمین کو اللہ رب العزت نے اس دور میں اسلام کی سربلندی، حرم کی پاسبانی اور عالم اسلام کی قیادت کے لیے منتخب کیا ہے، یہ پاکستان ہے جو امت کی آبرو اور حرم کی نگہبانی کا امین ہے، کیونکہ یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بنیاد پر استوار نظریے پاکستان کے تحت کی گئی، مگر بدقسمتی سے آج یہ قوم اپنی غلطیوں کے باعث اپنی منزل گم کر چکی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عالمی سطح پر پاکستان کی کوئی مضبوط ساکھ نہیں، اور اگر اب بھی توبہ کا راستہ نہیں اپنایا تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا جیسا کہ خلافت عباسیہ کے ساتھ تاتاریوں کے ذریعے کیا تھا۔ دوستو، یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس سے اللہ کا دین ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اس وقت کے مسلمانوں کی جگہ نئے مسلمانوں نے لے لی تھی جو انہی تاتاریوں میں سے مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کے لیے کسی قوم کی حاجت نہیں ہے، مگر مسلمانوں کو ہمیشہ اسلام کی حاجت رہی ہے اور رہے گی۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام سے دوری نہ اختیار کریں بلکہ اسلام کو مضبوطی سے تھامیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے میں ہی مسلمانوں کے لیے خیر ہے اور اسی میں مسلمانوں کی دنیا اور آخرت کو عزت اور وقار ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان غیر مسلم کے بچھائے ہوئے جالوں میں خود کو پھنسا چکا ہے اور مزید ان جالوں میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ خدا را اب بھی وقت ہے کہ ہم لوٹ آئیں اور ایک ہو جائیں۔ دوستو، یاد رکھیں، پاکستان کا مارز وجود میں آنا محض کوئی اتفاق نہیں بلکہ اس کے وجود میں آنے کی وجہ حکم الہی اور مستقبل قریب میں مسلم امہ کی سالمیت و بقا ہے۔ پاکستان جس دور فتن میں موجود آیا وہ دور مسلمانوں کی پستی و زوال کا دور تھا۔ کفار اور مشرکین اکٹھے ہو کر امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر لحاظ سے کمزور کر چکے تھے۔ موت کا خوف اور دنیا سے محبت نے انہیں ذہنی طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ کفار دین اسلام کو ختم کرنے کے در پہ تھا، لیکن یہ سچ ہے کہ حق و باطل کی جنگ میں بہرحال جیت حق کی ہی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے باوجود کہ جب مسلم امہ انتہائی کمزور ہو چکی تھی تب کسے علم تھا کہ اسی دور فتن میں اسی امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہند کے علاقے سے اللہ ایک قوم منتخب کرے گا جو جہاد میں ثابت قدم ہوگی، کافروں کے لیے انتہائی سخت اور راہ مستقیم پر چلنے والے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہوگی۔ دوستو، گمان یہی ہے کہ ہند کے علاقے سے منتخب کردہ قوم پاکستان ہی کی قوم ہے جس کو ہندوؤں سے الگ کر کے ایک الگ ریاست یعنی پاکستان عطا کیا گیا، اور انشاءاللہ غزوہ ہند میں شمولیت اسی قوم کے مقدر میں آئے گی۔ غزوہ ہند سے متعلق ایک مشہور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی ایک طرف اشارہ کر
کہ فرمایا کہ جب میرا دین پوری دنیا میں کمزور ہوگا تو وہاں سے اٹھے گا۔ ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں دو گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے، ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا گروہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ اس امت میں سندھ و ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی۔ اگر مجھے ایسی کسی مہم میں شرکت کا موقع ملا اور میں اس میں شریک ہو کر شہید ہو گیا تو ٹھیک، اگر غازی بن کر واپس لوٹ آیا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر لیا۔ دوستو، ان روایات کا بار بار تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ ان روایات میں غزوہ ہند کی اہمیت بیان ہوئی ہے، اور دیکھا جائے تو ملک پاکستان ہی ہند کا وہ علاقہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے ایٹمی طاقت سے بھی نوازا ہے، اور پوری امت کی نظریں مشکل وقت میں پاکستان پر جمی ہوئی رہتی ہیں، لہٰذا غزوہ ہند کے تذکرے میں پاکستان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔